बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। आप सबको ज़ाहिर है कि मालूम है कि हमारा बुनियादी काम यह है कि हम सहाफ़त करते हैं और सहाफ़त के दौरान मुख्तलिफ़ अशकाल में हमारा काम आपके सामने आता है। कभी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ की सूरत में, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल स्पेस में आपके साथ इंटरेक्शन रहता है, कभी प्रोग्राम्स के ज़रिए रब्ता रहता है, कभी कॉलम्स हैं, ख़बरें हैं, मुख्तलिफ़ अशकाल में रब्ता रहता है। तो जब हम सहाफ़त कर रहे होते हैं तो उसमें कभी कभी अनहोनियाँ होना शुरू हो जाती हैं। जब एक अनहोनी होती है तो हम कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ये कोई इत्तफाकिया काम हो गया। जब दो अनहोनियाँ हो जाएं तब भी हम गुजारा चला लेते हैं कि शायद ये भी कोइंसिडेंस हो, ये भी इत्तफाकिया हो। लेकिन जब 5, 6, 7 अनहोनियाँ इकट्ठी हो जाएं तो फिर आपके कान खड़े हो जाते हैं कि मामला हो ना हो गड़बड़ है या गड़बड़ हो सकता है। तो इस वक्त जो अनहोनियाँ इकट्ठी हुई हैं वो अनहोनियाँ मैं आपके सामने रखूँगा और हर अनहोनी का तर्जुमा करवाएंगे, हम उसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे असदुल्ला खान साहब से कि ये जो 5-7 अनहोनियाँ इकट्ठी हुई हैं उससे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा है? क्या उसके लिए जो माहौल बन रहा है वो कब से बनना शुरू हुआ है, जिनको हमने अनहोनियों के तौर पर लिया और फिर अब इतनी ज़्यादा अनहोनियाँ महज इत्तफाक नहीं हो सकता। कुछ पसे पर्दा मुलाकातों के दावे हैं, कुछ जो शहर इक़्तिदार है उसके सियासी ड्राइंग रूम्स में जो तबसरे चल रहे हैं वो तबसरे बड़े अजीब व गरीब हैं। अगरचे हुकूमत जो है वो पक्के पैरों पे खड़ी हुई नज़र आती है, हुकूमत जो है वो अपना कॉन्फिडेंस भी ज़ाहिर कर रही है, लेकिन जब आप हुकूमत के अहम लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं, जब वो सियासी ड्राइंग रूम्स में बैठकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लहजे में वो एतमाद जो आज से 6 महीने पहले का एतमाद था वो एतमाद नहीं झलकता। तो अंदर की खबर क्या है, इसके ऊपर ज़रा असदुल्ला खान साहब से पूछेंगे कि दोनों साइड के ऊपर क्या। मैं भी अपनी ज़ाहिर है कि इस दौरान जो इतलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। असदुल्ला खान साहब, हमने कहा कि इत्तफाक हो गया, सोहेल वड़ाई साहब ने सोहेल वड़ाई साहब ने अचानक से एक कॉलम लिखा कि ज़वाल शुरू होने वाला है, कि जुलाई का महीना लगेगा, जुलाई के महीने के बाद जो है वो इस हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये मेरा तज्ज़िया है, ये मेरी ख़बर नहीं है। और तज्ज़िये की बुनियाद उन्होंने इस बात पे बनाई कि हुकूमत जो है वो दो मैदान हैं, एक सियासत है और एक इकॉनमी है, दोनों फ्रंट्स के ऊपर नाकाम हो गई है, लिहाजा इनके पल्ले कुछ नहीं है। तो मेरा वजदान ये कहता है कि ये चल चलाओ का ज़माना करीब आ चुका है। ठीक है। उसके बाद एक और जो है वो अनहोनी हो जाती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनके वोटों के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है, जो इसके बेनिफिशरी हैं, जो इस सिस्टम को बनाने वाले हैं, जो इसके इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले हैं, जो सिंध में अपनी हुकूमत कायम करके बैठे हुए हैं, जिनके पास गवर्नर्स मौजूद हैं, जिनके पास सदर का ओहदा मौजूद है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा मौजूद है, वो कहते हैं कि ये सारे का सारा जो है ये 2 नंबरी से बना हुआ है। ये सिस्टम जो है वो फॉर्म 47 का सिस्टम है, वो तो तहरीक इंसाफ का बयानिया था। इन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि यार ये तो ज़ाहिर है कि मामला जो है वो कश्मीर के इलेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद अगली अनहोनी हो जाती है कि जो सिस्टम के इंजीनियर हैं, चीफ आर्किटेक्ट, सिविलियन चीफ आर्किटेक्ट का ओहदा जिसके पास है, जिसके घर में बैठ के ये सिस्टम, ये निज़ाम जो आज इस वक्त हुकूमत कर रहा है, ये बनाया गया। जाहिर है कि सबको मालूम है ना कि उनके घर पे हुई थी मुलाकात, वहीं पर बैठ के ये सारी साजबाज हुई थी। ये सारा जो है 8 फरवरी के बाद मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कोलैप्स कर गया। साथ में फिर एक और अनहोनी हो जाती है कि फ़ौरन ही जो 28वीं आईनी तरमीम है और नए सूबों की जो बाज़गश्त है वो सुनाई देती है। और उसके ऊपर तुर्रा क्या आता है? तुर्रा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है, बड़ी कौमी लेवल की सियासी जमात, यानी वैसे तो MQM भी इसकी हमायत कर रही है, जो अलीम खान साहब की पार्टी है वो भी इसकी हिमायत कर रही है, लेकिन ये तो वो जमातें हैं ना कि जो 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक खोल लें तो आधी बच जाएगी। तो जो कौमी लेवल की जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सिर्फ बैरिस्टर गौहर पहला बारिश का कतरा बनते हैं, वो कहते हैं कि ये छोटे सूबे तो ये हमारा एजेंडा है, हम तो इसका साथ देंगे, हम तो इसके हामी हैं। और उसके साथ ही ये लॉन्ग मार्च की तारीख आ जाती है 27। तो ये इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये इत्तफाक। अब सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनको वज़ीर आला बने हुए
مجھے اندازہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا. نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا انٹرو اور سوال 5 منٹ نہیں یہ سارے سوالات میں آپ کے میں سارے اتفاق یہ سارے سوال ایک ساتھ ہی آپ کے اوپر چھوڑوں گا. یہ مائک آپ کے ہاتھ میں دوں گا, میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا, میں صرف آپ کو سنوں گا. قاضی حسین احمد مرحوم مجھے یاد آ گیا, ان سے کسی صحافی نے ایسے ہی لمبا سوال کیا تو انہوں نے پورا سوال تفصیل سے سن کے کہا بہت اچھی تقریر آپ نے کی ہے, اگلا سوال کیجیے. چلیں میری تقریر پورا. اب سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گئے. 1 سال میں آپ کا یہ پہلا انیشیٹو ہے جو آپ اتنے بڑے لیول کے اوپر لینے جا رہے ہیں. تو 1 سال کیا جو انتظار ہے وہ اسی موقع کا یعنی کہ موقع اور محل دیکھ رہے تھے, کوئی گراؤنڈ پریپیئر ہونے کا انتظار کر رہے تھے, اور اب تحریک انصاف کو یہ لگا ہے کہ اب جو ہے وہ میدان جو ہے وہ ہمارے تھوڑا سا فیور میں جا سکتا ہے. تو یہ جو تاریخ ہے 27 کی, یہ کسی اشارے پر ہے, پس پردہ ملاقاتیں, عمران خان کا پیغام, کو اکبر ایس بابر کو چلا گیا, فلاں چلا گیا, کیا کہانی کیا چل رہی ہے, آپ کی کیا ریڈنگ, اسیسمنٹ اور انفارمیشن؟ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب, آپ نے جو پہلی انہونی بتائی ہے نا سہیل وڑائی صاحب کا کالم, سہیل وڑائی صاحب کے کالم کو بھی میں انہونی نہیں مانتا. یعنی میں اس کو بھی ایک بہت سوچ سمجھ کے لکھا گیا کالم مانتا ہوں, اور میں انہونی مان لیتا ایک صحافی کی ذہنی اختراع مان لیتا اگر ان کا تعلق محسن نقوی صاحب کے ساتھ نہ ہوتا, سہیل وڑائی صاحب کا. اور پھر اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں نا, یہ تو جنگ آ گئی بیچ میں, ورنہ فیبرری میں جو خبریں ہمارے پاس آ رہی تھیں اس کے 2 بڑے موضوعات تھے. ایک یہ کہ اکانومی کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. شہباز شریف صاحب, یہ جو اکانومی چل رہی ہے نا جو آپ چلا رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایسے نظام نہیں چل سکتا. الفاظ مختلف تھے, مطلب یہی تھا کہ سسٹم کولیپس کر گیا, یہ اکانومی کولیپس کر گیا. مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ جو صوبوں کے پاس سارے پیسے جا رہے ہیں, یہ اور پاکستان کی اکانومی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیں نا, یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ 28 فروری کو ڈونلڈ ٹرمپ ایران پہ حملہ آور ہو جائیں گے. اس سے پہلے فیبرری میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں پاکستان میں وہ یہی تھیں. اس کے بعد پھر کچھ تعطل آ گیا, پھر ایک کالم آتا ہے سہیل وڑائی صاحب کا. میں اس کالم کو میں نے اس کو اسی نہیں واقعہ فیبرری کے ساتھ ملا کر دیکھا. فیبرری میں ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ اورنگزیب صاحب جو ہیں یہ اب چلتے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ معاملہ خراب ہو گیا. اکانومی کے بارے میں بہت سیریس آبزرویشنز ہیں مقتدرہ کے ہاں, اور مقتدرہ کا لفظ میں اب ادھار, پہلے تو ہم بھی کہتے ہیں لیکن آج میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ادھار لے رہا ہوں کیونکہ وہ بھی مقتدرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہ خود مقتدرہ ہونے چاہیے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مقتدرہ جو ہے وہ صوبوں کے حوالے سے ہم سے بات نہیں کرتے. بیگ صاحب نے مشروب مغرب کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی نا ان کے متعلق, وزیر خزانہ کے متعلق. ہاں, تو اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب کا یہ جو گفتگو تھی یہ کرنا, یہ تو بالکل ہی طے شدہ تھا نا. یہ تو ہم یہ انالیسس نہیں ہے تو خبر ہے نا. نہیں, سہیل وڑائی صاحب نے تو کہا میں وہاں پہ موجود تھا اور یہ نوٹس لکھ کے لائے تھے. یہ فی البدی تقریر نہیں تھی, یہ جذبات سے مغلوب ہو کر وہاں پر جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے بعد پہلے سے یہ انسٹرکشنز تھی نا ٹیلی ویژن چینلز کو کہ یہ آپ نے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک لائیو چلانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی کوئی انہونی یا اتفاق نہیں تھا. اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان چل رہی ہے اس کے بارے میں شاید ابھی ہم حتمی طور پر نہ کہہ سکیں, لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ پچھلے 4-5 سال میں نہیں ہوا. یعنی بلاول صاحب نے جس دل سے حملہ کیا ہے نا نون لیگ کے اوپر, پہلے بھی کرتے ہیں لیکن ابھی اس دفعہ دل سے کیا ہے, جتنے دل سے انہوں نے حملہ کیا. اور دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے پہلے کبھی ان کی آپس کی نوک جھونک کو مائنڈ نہیں کیا. کل پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر مائنڈ کیا ہے اس بات کو کہ بلاول صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. مائنڈ کرنے کے بجائے آسان کام کرتے ہیں نا, بلاول کو غلط ثابت کر دیتے. فارم 45 سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے اسی میٹنگ میں, ایسے یہ تھدا اتنا بڑا رکھا ہوا ہوتا ہے سامنے, اور کہتے ہیں کہ یہ میرے فارم 47 ہے, میں یہ پاکستان کے میڈیا, فارم 45 ہے یہ پاکستان کے میڈیا, پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے منہ پہ مارتا ہوں, جاؤ جا کے ویریفائی کر لو, میں حق اور سچ کے ساتھ جیتا ہوں. یاسمین راشد کو میں نے ہرایا. اور بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ میں شرافت والا بھی نکال کے اس کے بھی دے دیتے, اس کے بھی کہتے جو تم نے ٹوٹل ہی کرنا نا, کیلکولیٹر نکالو ٹوٹل کر لو. ہاں, بجائے ناراض ہونے کے سیدھا سیدھا کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے پاس تو ثبوت موجود. ہاں, لیکن وہ ناراض اس بات پہ ہوئے ہیں, جانتے تو وہ ہیں سب, لیکن وہ ناراض اس بات پہ ہوئے ہیں کہ جو چوٹ لگائی ہے نا پیپلز پارٹی وہ بڑی گہری لگائی ہے. اب اس ساری گفتگو کے ساتھ یعنی دیکھیں کچھ چل تو رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہیں چل رہا اور یہ اتفاقات ہو رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پر تو کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اتفاقات نہیں ہیں, یہ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ کا سوال تھا کہ کیا تحریک انصاف, ہاں
یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور یہ کہ کیا تحریک انصاف اپنے طور پر نکل رہی ہے یا کوئی اشارہ ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں پس پردہ کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہیں تو صحیح نا, ہاں ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اب میں دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, جیسے سہیل وڈائی صاحب نے جو کہا تھا نا یہ میرا تجزیہ, میری خبر نہیں ہے, اب آپ چلاکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو میرے پاس بھی خبر کوئی نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ جب بھی اس نوعیت کی گفتگو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کرو تو بجائے ان کو ٹینشن میں آنے کے کہ ماحول بڑا کشیدہ ہے, وہ مسکرانے لگتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک جو ہے وہ ایک خوشگوار سی ایک مسکراہٹ یا اچھے دنوں کی امید ان کے چہرے پر چمک آتی ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کیا کہتے تھے. محمود اچکزئی صاحب کہتے تھے کہ ہم نے چوٹ اس وقت لگانی ہے جب ہماری تیاری پوری ہو جائے, جب ہمیں پتا ہو کہ یہ دیوار اب گرنے لگی ہے, اس کو دھکا مارنا ہے. یہ دو طریقے ہیں نا, کہ دیوار بہت مضبوط کھڑی ہے, آپ دھکے مار مار کے تھک جائیں اور پھر طویل جدوجہد کے بعد آپ دیوار کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیوار کو خود کمزور ہونے دو, پانی پڑ رہا ہوگا, سیلاب آ رہا ہوگا, جو وہ کیا کہتے ہیں کہ طوفان آتے ہیں زندگی کے, وہ سب آ رہے ہوں گے, دیوار کمزور ہو رہی ہوگی, جس دن یہ گرنے لگے گی ہم دھکا مار دیں گے. یہ مولانا فضل الرحمان فارمولہ اس کو میں کہتا ہوں. فضل الرحمان صاحب اس دن نکلتے ہیں جس دن سب کھیر تیار ہوتی ہے اور صرف کھانی ہوتی ہے, اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے گرائی حکومت. بلاول صاحب نے بھی یہ کیا تھا ویسے تو پی ڈی ایم کے زمانے میں. اب پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, پی ٹی آئی کے پاس کوئی اشارہ ہے یا نہیں ہے, اس سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں 20 لاکھ کے کا نمبر آپ کیسے دے سکتے ہیں, آپ کیسے دے سکتے ہیں 20 لاکھ کا نمبر؟ آپ کی جو انٹرویوز ہیں, 1 سال میں آپ نے پہلی مرتبہ انٹرویوز دینا شروع کی ہے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اے کنیکشن کہ اس وقت یہاں پر کوئی, میں کو سہیل آفریدی کے حوالے سے کوئی, میں ذاتی طور پہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے کوئی رابطے یا فلاں چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے مومنٹم بنانا ہے, آپ انٹرویوز بھی دیں گے, آپ ریلیز بھی کریں گے, آپ جلسے بھی کریں گے, آپ جائیں گے بھی. آپ نے لاسٹ ہم نے جو ویڈیو کی تھی آپ نے اس میں خبر بھی دی تھی کہ ان کا کوئی پنجاب اور سندھ میں جو ہے کوئی مومنٹم بنانے کے لیے چیزیں شروع کرنے کا بھی جو ہے وہ پلان ہے. لیکن میڈیا کی کوریج, جو میڈیا کوریج ہے نا, وہ سب سے بڑا کوشچن بن جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کب بلیک آؤٹ کرنا ہے, کب ٹکر میں بانی لکھنا ہے, کب عمران خان کا نام لکھنا ہے, کب قاسم کے ابا کہنا ہے, یہ سارے معاملات تو ابھی تو سہیل آفریدی کے جو انٹرویوز ہیں اس میں تو نام چلا 31 مئی 2023 کے بعد سے, وہ جو مشہور زمانہ ایک ملاقات کے بعد سے میڈیا جو ہے اس کو تو پتہ ہے کہ چیزیں اس طریقے سے نہیں کرنی. تو جو اس وقت ڈسکورس ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر, اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کی صحت سے جڑے ہوئے معاملات, اور پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہونا, سسٹم کا ڈیلیور نہ کرنا, بیڈ گورننس, اور جو ایک انہونی میں درمیان میں مس کر گیا, وہ انہونی یہ تھی کہ ایک اور پنڈی میں جو پوڈیم ہے وہاں سے بھی گورننس ماڈل اور اس کے پور گورننس ہونے پہ اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ماحول بنانے کے لیے خواہش کا اظہار کیا گیا. اور پھر ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا جو ہے وہ میچ کرتا ہے اس ایجنڈے سے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی تو اس میں ڈرٹی پلے کرنے کے لیے آلریڈی کام شروع کر چکے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں ماحول تو بدلا سا ہے, فضا بدلی سی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو احتیاط سے یوں چلنا ہے کہ کہیں وہ استعمال تو نہیں ہو رہے, کسی اور کے مقاصد کے لیے کوئی اور بھی استعمال ہو جاتا ہے بعض اوقات. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ایک مرتبہ, جب 85 کی بات ہے, جب نواز شریف صاحب نے آنکھیں دکھانا شروع کی جنرل ضیاء الحق کو, تو پیر پگارا سے شکوہ کیا. ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ یار یہ تو سچ مچ کا اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھنا شروع ہو گیا نواز شریف, تو اس کو تو یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے. تو پیر پگارا صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں, میں جو ہے وہ ان کا کر لیتا ہوں بندوبست. انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے کہا کہ بھائی انتظام کرو, میں تمہیں چیف منسٹر بنانے لگا ہوں, جاؤ لابنگ کرو, میں فون کر دیتا ہوں. وہ انہوں نے متحرک ہو کے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا. جب ملنا جلنا شروع کر دیا تو نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو میرے نیچے سے قالین کھینچا جا رہا ہے. تو نواز شریف صاحب نے جا کے
ضیاء الحق صاحب کے پاؤں پکڑ لیے. تو جب پاؤں پکڑ لیے تو پھر ضیاء الحق صاحب نے ان کی معافی قبول کر لی, اور نہ صرف قبول کی بلکہ انہوں نے آ کر پبلک میں یہ اعلان کیا کہ ان کا قلعہ مضبوط ہے. یہ وہ مشہور زمانہ جملہ وہاں سے نکلا تھا. اور ایک اور مشہور زمانہ جملہ پیر پگارا صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ ہاں نواز شریف کے بورے میں سوراخ تھا, میں نے اس کی سلائی کر دی ہے. ٹھیک ہے, آپ تو ماضی بعید کی مثال دے رہے ہیں نا, ماضی قریب کی مثال دیں. جو مولانا فضل الرحمان کا, میں ایک سیکنڈ میں جملہ مکمل کر لوں. یوسف رضا گیلانی صاحب بڑا ڈسہارٹ ہوئے. انہوں نے پیر پگار صاحب سے پوچھا جا کر کہ آپ نے کیا مجھے استعمال کیا؟ اس نے کہا ہاں نوجوان, میں نے تمہیں استعمال کیا. تو یہ کوئی نوجوان اس وقت استعمال نہ ہو جائے, یہ ذہن میں رہے کہ نواز شریف کیا صاحب کے بورے میں سلائی ہو جائے اور پتہ لگے کہ اسٹیٹس کو وہی کا وہی ہے. اس وقت بھی تو دیکھیں نا, اتفاق اکٹھے ہوئے تھے کہ میاں محمد نواز شریف بیمار تھے, میاں محمد نواز شریف جیل میں تھے, میاں محمد نواز شریف کے کیسز جو ہیں, سزائیں اور فلانا, یہ سارا کچھ ہو چکا تھا, اور مولانا فضل الرحمان کو لانگ مارچ آ گیا. خان صاحب کی حکومت تھی. مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ ختم ہوتے ہوتے نواز شریف کی بیماری عروج پہ جاتے جاتے, اس کی خبریں آتے آتے, اور وہاں سے ان کا ڈپارچر ایونچولی جو ہے ہوا. یہ سوال رکھا گیا حکومت کے پاس کہ کہ نواز شریف کی لائف کی گارنٹی لی جائے. اور فضل الرحمان صاحب کا وہ لانگ مارچ, وہ جو انصار الاسلام والا, وہ جس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ کنٹینر جہاں پر لگا ہوا تھا, پیپلز پارٹی نے بھی ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن بھیجا تھا, خان صاحب کی حکومت تھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میاں محمد نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تھے. اب کوشچن یہ ہے کہ 27ویں اور 28ویں ترمیم جو ہے, اس میں تو پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے کالا ناگ جو ہے وہ کالے لفافے میں آیا تھا, اس کا زہر نکال دیا ہے. پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے کہ اس میں کہا کہ لیکن 28ویں ترمیم مختلف ہے. 28ویں ترمیم میں یہ ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. لیکن جب آپ فلور آف دا نیشنل اسمبلی, اور وہ بھی آپ اس یعنی کہ لحاظ سے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کریئر ہے اور آپ نے ملک کی مستقبل کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کے اوپر اپنی نظریں جمائی ہوئی ہیں, یا آپ نے ابھی اگلے 30 سال یا 35 سال یا 40 سال آپ نے پولیٹکس کرنی ہے, اور آپ اتنے دھڑلے کے ساتھ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہیں کہ کسی کا باپ بھی 18ویں آئینی ترمیم کو ریورس نہیں کروا سکتا, تو پھر دیکھیں نا, میں نے آپ کو ایک استعمال ہونے والی ایک ایگزامپل پہلے دی. دوسری میں آپ کو دے دیتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب کو الطاف حسین کے خلاف لانچ کیا گیا. وہ آئے, ان کو کہا گیا کہ جی کراچی تو اب تمہارا ہے. انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ ہاں روزانہ ایک اور وکٹ گر گئی. روزانہ پریس کانفرنس ہوتی تھی 4 بجے روز, ایک اور وکٹ گر گئی. ایسا لگتا تھا کہ ایم کیو ایم کی ساری سیٹیں تو اب آ کے جھولی میں گریں گی مصطفیٰ کمال کے. جو ویری نیکسٹ الیکشن ہوا اس میں مصطفیٰ کمال کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. مصطفیٰ کمال کو, اچھا مصطفیٰ کمال صاحب کے ذہن میں ضرور یہ بات آئی ہوگی کہ میں استعمال ہو گیا, ہاں ایم کیو ایم کو ذرا سیدھا کرنے کے لیے اور ایم کیو ایم پاکستان بنوانے کے لیے میں تو استعمال ہو گیا. تو لیکن خیر آج ان کو ان کی محنت کا صلہ مل گیا ہے. لیکن وہ ہمارے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں والی بات ہے, جو امجد صاحب کا مصرع بھی ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر عمران خان صاحب کے سامنے کچھ شرائط رکھی گئی تھیں اور ادھر پی ڈی ایم بھی بنا دی گئی, تو پی ڈی ایم والوں کو کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے, تم شروع ہو جاؤ. ادھر عمران خان اگر باجوہ کی بات مان جاتے, ساری باتیں مان جاتے, تو باجوہ صاحب سے عمران خان کی صلح ہو جاتی اور پی ڈی ایم والے استعمال ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ سیاست میں ہر وقت 2 آپشن موجود ہوتی ہیں کہ جس کو اشارہ کیا گیا ہے میں اپنا سوال اس نے استعمال ہونا ہے یا اس نے نتائج حاصل کرنے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے نہیں پتا سہیل حفیظ صاحب کو اشارہ ہے یا نہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ استعمال ہونا ہے یا کامیاب ہونا ہے. چلے میں سوال ہی تبدیل کر لیتا ہوں. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ کیا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اشارہ ملا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا گڑمس جو ہے وہ بن گیا. میں سوال تبدیل کر دیتا ہوں, آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں, کیونکہ اس کے جواب میں تو آپ نے کہا نا کہ میرے پاس تو تجزیہ ہے, میرے پاس تو خبر نہیں ہے, میں تو سہیل بڑائی چوں. ٹھیک ہے نا. تو میں سوال آپ مجھے 3 سے 4 ایسی باتیں بتا دیں کہ جو یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ملا ہے. کون سی ایسی علامات ظاہر ہوں گی کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں اب بارش ہونے والی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہوں گے. دیکھیں, جب بھی سسٹم نے جانا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا پنچ کسی بھی پنچ میں ساتھ شامل ہونا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہوں گے تو یہ ایک بڑی نشانی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان بھی آ گئے. اگرچہ پچھلے دنوں انہوں نے انگڑائی لی ہے اور سنجیدہ انگڑائی لی ہے, اس کے بارے میں بھی یہی سوال تھا کہ مولانا نے خود کیا ہے یا اشارے پر کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں چیزیں نا ہوتے ہوتے میچور ہوتی ہیں. کوئی
کوئی میں حیران نہیں ہوں گا اگلے چند دن میں اگر مولانا فضل الرحمان بھی 8 مارچ کو جب اشارہ کنفرم ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ ایک مشہور اینکر آف ایئر تھا آصف زرداری نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آج سے ان کا پروگرام دوبارہ شروع ہو رہا ہے، تو کیا کسی کا پروگرام بھی شروع ہوگا؟ دیکھیں میں ہاں ہوا تبدیل ہوگی تو سب کچھ ہوگا، ہوا تبدیل ہوگی تو یہ ہو جائے گا. اور جو مومنٹم بنانے کے لیے جو ایونٹس ہو رہے ہوں گے ان کی کوریج بھی شروع ہو جائے گی. ابھی کچھ نہ کچھ تو بہتری آئی ہے اس میں کہیں کوئی تصویر لہراتی ہوئی بھی نظر آ جایا کرے گی ٹی وی اسکرین. میرا خیال ہے کہ جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں نا قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں لیکن بڑی نشانیاں بھی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایک کر کے نشانیاں پوری ہوتی ہیں نا. تو دیکھیں اس حکومت نے چلنا تو نہیں، یہ تو طے ہے نا، یہ نظام تو گرنا ہی گرنا ہے. یہ نظام چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ کولیپس کر چکا ہے نا. کولیپس نظام کو آپ کتنا عرصہ اور چلا سکتے ہیں؟ تو اس کی جو نشانیاں نا وہ آہستہ آہستہ کر کے ظاہر ہوتی رہیں گی. کوئی 2 اب آ گئیں، 2 اگلے مہینے آ جائیں گی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ آگے سے جو بچے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں. وہ اگر 28ویں ترمیم کے لیے سرنڈر ہی کر جاتے ہیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی اور کی، پھر اس نظام کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر زرداری صاحب اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جناب میں تو نہیں مانتا، زرداری صاحب یا بلاول صاحب پیپلز پارٹی جو بھی، بلاول صاحب کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ وہ اڑ سکتے ہیں یا اڑے ہوئے ہیں. تو اگر بلاول صاحب اڑ جاتے ہیں تو پھر مختلف ہوگا. یہ شطرنج ہے. دیکھیں نا شطرنج میں تو یہ ہوتا نا عیسیٰ نقوی صاحب، ان کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں بلاول بھٹو زرداری اڑ گئے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین الیکشن لڑتے ہیں لاہور سے، ہار جاتے ہیں عطا تارڑ سے. ان کے پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بلاول نہیں جیتے لیکن عطا تارڑ بھی نہیں جیتے، جیتا کوئی اور ہی تھا. ہمیں شکوہ یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین کے ووٹ کم دکھائے گئے، عطا تارڑ سے زیادہ تھے. اب جس حلقے میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین الیکشن لڑ رہا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایسا ہو جہاں پر اس چیئرمین کا پولنگ ایجنٹ نہ بیٹھا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس حلقے کے کسی ایک پولنگ جو اسٹیشن ہے اس کا فارم 45 ان کے پاس نہ ہو؟ بلاول بھٹو زرداری نے اگر اڑنا ہوگا نا تو وہ اپنے حلقے کے فارم 45 سامنے رکھ کے بتائیں گے کہ یہ ہوا تھا اس حلقے میں. اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ بلاول اڑ گئے. بلاول صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ یہ والا جو حلقہ ہے اس میں تو فارم 45 ان کے اور نون لیگ کے فارم یعنی جو پی ٹی آئی ہے اس کے فارم 45 میچ کرتے ہیں. یعنی بلاول صاحب کے فارم 45 پہ بھی ظہیر باز کھوکر جیتے ہیں اور پی ٹی آئی کے فارم 45 پہ بھی وہی جیتے ہیں. پی ٹی آئی کے سامنے ہے نا، ان کے سامنے نہیں ہے. وہ اگر نکال کے باہر میچ کروا دیں گے تو پھر دیکھیں معاملہ یہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے نزدیک معاملات یہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے نزدیک ہے صوبے کی تقسیم. اب صوبے کی تقسیم کے 2 مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اگر اربن سندھ ہی نہ رہا تو وہ کیا کریں گے؟ ذریعہ روزگار ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلک سپورٹ بھی صوبوں کے حق میں سندھ میں ابھی تک نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ اگر صوبے بنیں گے تو ہمیں پبلک سپورٹ بھی ہم سے چھن جائے گی. تو پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچے گا اگر وہ، کیونکہ آج تک انہوں نے ذہن بنایا لوگوں کا. اب دیکھیں نا یہ ایسے ہی ہے، آج تک آپ لوگوں کا ذہن بناتے رہے ہوں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. کل کو آپ کسی بھی وجہ سے مان جائیں تو لوگ تو آپ کو زیرو کر دیں گے نا. آپ کہیں گے 50 سال سے تمہارا کہنا تھا کہ سندھو دیش تقسیم نہیں ہونے دیں گے، تو آج کیسے تقسیم ہو رہا ہے؟ 4.5 منٹ کے سوال کا بدلہ آپ نے ٹھیک لیا. اس کے بعد آپ ٹائم دیکھیں اور آپ نے کتنا ماشاءاللہ جو ہے چلیں میں کسی ٹاپ آف یور لنگز آپ نے جو ہے نا وہ جتنی تقریریں آپ نے کی آج کی ویڈیو میں لوگ بھی بتائیں گے. اچھا بہرحال سما خراشی کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ نہیں اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ ظاہر ہے کہ انہونیاں جو ہیں وہ جب ایک سے زیادہ ہوں اور اکٹھی ہونے لگ جائیں، بار بار ہونے لگ جائیں، تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگتی ہے تو دھواں نظر آتا ہے. دھواں جو ہے وہ بغیر آگ کے ایگزسٹ نہیں کرتا. جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے بڑے زبردست جج ہیں. تو آج اس میں لوگوں کی رائے بڑی اہم ہوگی کامنٹ کریں، لوگ بتائیں کہ وہ بتائیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو انہونیاں اکٹھی ہونا شروع ہو چکی ہیں یہ اتفاق ہے یا اشارہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اسد اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.